सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है और बिल्कुल सही कहते हैं। यानी जिस शख्स की सोहबत अच्छी होगी उसको माशरा अच्छी निगाहों से देखेगा। जिस शख्स का उठना बैठना अच्छे लोगों में होगा माशरे में उस शख्स की इज़्ज़त खुद ब खुद बन जाएगी। यानी जिस शख्स की गैदरिंग अच्छी होगी उसके मिलने वाले मुखलिस मिलनसार काबिल होंगे। यकीनी तौर पे लोग उस शख्स से मुतालिक भी यही राय कायम करेंगे कि वो भी उन जैसा बाकिरदार है, बावकार है। यकीनी तौर पे तभी ऐसे लोगों से मिलता जुलता है, उनमें उठता बैठता है। लेकिन जिस शख्स का मिलना जुलना मुआशरे के बुरे लोगों के साथ होगा उस शख्स के बारे में लोगों की राय खुद सोच लीजिए मनफी ही होगी, ज़ाहिर बात है। जो शख्स मुआशरे के ऐसे अफराद के साथ बैठक लगाएगा जो शक्ल से, अमल से, नीयत से बाकायदा करप्ट हों, मुआशरा उस शख्स को भी अच्छा नहीं समझेगा। अच्छा, इंसान अपनी सोहबत से इसलिए भी पहचाना जाता है कि जो उस इंसान को पसंद होगा वो उसी चीज़ के पीछे जाएगा। इंसान जिन आदात का मालिक होगा वो उन्हीं लोगों में बैठना पसंद करेगा जिनकी आदात उससे मिलती हों। ऐसा ही है ना? अच्छा, अभी तमहीद मैंने क्यों बांधी? इसलिए कि आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिससे जाहिर ये हो रहा था कि मुल्क में एक बार फिर शायद एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं। APC होने के करीब है और APC होने से पहले एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातों ने शिरकत की। अब इन तमाम जमातों ने ये क्यों इकट्ठा हुई, ज़रा सोचिए। ये तमाम जमातें इकट्ठा क्यों हुई? इनके मुताबिक ये तमाम अफराद इस मुल्क से गुर्बत, जहालत, एहसास महरूमी, पर्ची सिस्टम, करप्शन, गैर जमहूरी रिवायात और अवाम के दुश्मनों का ख़ात्मा करना चाहते हैं। ये जो आज कुछ लोग इकट्ठा हुए थे इनके मुताबिक इनका मकसद पाकिस्तान में आइन की बहाली है। इनका ये कहना है, जो लोग इकट्ठे हुए थे ये इस बात पर रज़ामंद थे कि मुल्क में अवाम की हुकूमत ही तमाम मसाइल का हल है, हकीकी और असल जमहूरियत ही तमाम मसाइल का हल है और इस जमहूरियत की बहाली, उस जमहूरियत की बका के लिए ये तमाम जमातें एक जगह पर इकट्ठा हुई हैं और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मौसर और ठोस लाएअमल बनाने के लिए सर जोड़कर बैठी। आज ये तमाम अफराद अपना इकट्ठा होने का मकसद एक आम आदमी के बुनियादी हकूक़ तक उस आम आदमी की रसाई बता रहे थे। ऐसा ही ना नाज़रीन? इन तमाम अफराद की ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन तमाम की ख़ास बात ये है कि ये एक बार नहीं बल्कि बार बार इक़्तिदार का हिस्सा रह चुकी है। ज़रा गौर से सुनिएगा। इनमें एक ऐसी शख्सियत भी शामिल थी जो इंतहाई मुतनाज़े हैं। और मुतनाज़े क्यों होता है कोई? वो क्यों है मुतनाज़े? अपने बयानात की वजह से, अपने नज़रियात की वजह से, अपने अमाल की वजह से। मैं अपने अल्फाज दोहराऊँगी, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अफराद को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या ये लोग वाकई आवाम के लिए जमा हुए हैं? क्या ये लोग एक आम आदमी के हकूक़ की बात करने के लिए आए थे? वाकई एक मैं आम आदमी से पूछती हूँ, आपको यकीन है इनकी इस बात पर? क्या इनके मुँह से आइन और कानून की बात सुनने वालों को अच्छी लगी? मैं तमाम सुनने वालों से पूछती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल जो अफराद थे वो क्यों मशहूर हैं? ये तमाम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो मुतनाज़े शख्सियत है ज़रा इसकी एक बात सुनते हैं जिनका नाम क्या है जी? महमूद खान अचकज़ई साहब। रज़ा क्लिप चलाइएगा। पाकिस्तान तब बचेगा तब चलेगा जबकि इसके तमाम इदारे इस आइन के डेफिनेशन के उसमें रहेंगे, फ्रेम में रहेंगे। हम प्रेस की आज़ादी के हकदार हैं। प्रेस अपने वजूद में अपने उसमें रहे, जुडिशरी अपने फ्रेम में रहे, फौज अपने फ्रेम में रहे। मैं नहीं हूँ मेंबर, हमारी पार्लियामेंट के मेंबर ये लोग हैं। हमारी पार्लियामेंट इस आइन के तहत ताकत का सरचश्मा होनी चाहिए। दुनिया की तमाम पॉलिसियाँ हमारे मुल्क की खारिजी और दाखिली दे मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्लियामेंट। और वे
जुडिशरी से लेकर फौजी तक हर एक को माननी पड़ेगी। अल्लाह की शान है, महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान के इदारों को ये हिदायत दे रहे थे बाकायदा कि वो आइन के मुताबिक चलें। अब मुझे महमूद खान अचकज़ई साहब ये बता दें ज़रा कि दुनिया की कौन सी रियासत ऐसी है जो जराइम से या मसाइल से बिल्कुल पाक है? किसी भी एक रियासत का नाम मुझे बता दें। हर रियासत में अचकज़ई साहब जराइम और मसाइल होते हैं, हर रियासत में मसाइल होते हैं, लेकिन उन मसाइल या जराइम को बुनियाद बनाकर कौन सी जमहूरी रियासत में लोग अलहदा रियासत का मुतालबा करते हैं? कभी समझा दीजिए मुझे। यहाँ तक कि जब पानी हद से गुजर जाता है तो लोग हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज करते हैं, हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा करते हैं, लेकिन अपने वतन को, ये मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा नाजरीन, अपने वतन को टुकड़े करने की बात नहीं करता कोई, अपने वतन को तकसीम करने की बात नहीं की जाती। अब ज़रा सोचिए, ईरान में इनकलाब आया, लोगों ने उस वक्त की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया और घर भेज दिया। मिस्र में इनकलाब आया, लोगों ने एहतजाज किया जो कि तारीखी एहतजाज था और हुकूमत को घर भेज दिया। लीबिया में भी एहतजाजी तहरीक की वजह से हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। लबनान के अवाम ने एहतजाज करके हुकूमत को घर भेज दिया। लेकिन किसी एक मुल्क के अवाम ने, जिन जिन ममालिक का मैंने जिक्र किया, किसी एक मुल्क के अवाम ने यह मुतालिबा किया कि उनको अलहदा रियासत चाहिए। पाकिस्तान से बड़े मसाइल थे ईरान में, मिस्र में भी, लबनान में भी, लीबिया में भी। पाकिस्तान से कई ज़्यादा बड़े एहतजाज हुए इन ममालिक में, तभी तो इनकलाब आया। लेकिन रियासत को तोड़ने की बात किसी ने नहीं की। और हमारे मुल्क में क्या होता है? ये आइन का दर्स देने वाले, ये इदारों को डिक्टेट करने वाले, ये अदालत को सही रास्ता दिखाने वाले, देख लें ज़रा, अदालत को सही रास्ता भी ये लोग दिखाएंगे। ये पाकिस्तान में तमाम अफराद की हदूद का तयन करने वाले किसी भी मसले पर, किसी भी बात पर रियासत तोड़ने की बात करते हैं। मकसद समझने की कोशिश, इनकी बातों से आपको उनका मकसद समझ आएगा। ये मुल्क की तकसीम की बात करते हैं। क्या इसे कहते हैं बगावत? क्या मुल्क तोड़ने को बगावत कहते हैं? दूसरों की हदूद का तयन करने वाले ये महमूद खान अचकज़ई साहब पहले अपनी हदूद का तयन तो करें, और उनकी हदूद अगर आपने देखनी हो तो क्लिप देखिए। ये लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर गैरत से आरी कहते रहे। आपने सोचा क्यों? क्या ये आइन इनको ये हक देता है? सिर्फ एक सवाल, क्या ये आइन इनको ये हक देता है? ये वही महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिनको मसला पख्तूनिस्तान का ममार समझा जाता है, ममार बाकायदा समझा जाता है इनको उस मसले का। ये पाकिस्तान के अंदर पख्तूनिस्तान का लफ्ज़ ऐजाद करने वालों में से हैं। ये रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करने वालों में से, कोशिश भी नहीं कहूँगी मैं, साजिश। ये कहते हैं कि ये आइन ही मुल्क को जोड़ता है, ये कहते हैं कि इस आइन पर अमल दरामद करने से मुल्क चलेगा और बचेगा भी। इनके साथ एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम है मोहसिन दावड़, आप तमाम लोग जानते हैं। ताल्लुक पीटीएम से है। पीटीएम क्यों बनी थी आपको ये भी पता होगा। फिर क्या वो मकसद हल हो गया जिस मकसद के लिए पीटीएम बनी थी? नहीं, वो मकसद नहीं हल हुआ, लेकिन पीटीएम बनाने के बाद और बहुत कुछ होता रहा। अब पीटीएम का सरबरा कौन है? मंजूर पश्तीन। महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान के तमाम इदारों को ये तंबी करते हैं कि आईन पाकिस्तान पर अमल करने से पाकिस्तान चलेगा और बचेगा। और उनका इत्तेहादी, उनके साथ बैठने वाला, उनका हमनवाला मोहसिन दावड़ का रूहानी पेशवा, उनका इत्तेहादी मंजूर पश्तीन इसी आइन के बारे में क्या राय रखता है? अब ज़रा गौर से सुनिएगा। ये आइन और कानून पर अमल करने का दर्स महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान के इदारों को देने के बजाय पहले अपने बराबर में बैठे मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तीन को तो देते। उनके साथ बैठकर खाना खाने वाले अफराद इसी आइन को गाली देते हैं और इनके साथ चलने वाले अफराद इसी आइन को मानने से बाकायदा इनकार करते हैं। यानी उनके नज़र में इस आइन की कोई हैसियत ही नहीं है। इनके साथ महफिलें जमाने वाले अफराद इसी आइन के ख़िलाफ़ हैं, वो आइन को कुछ समझते ही नहीं हैं। और इनके साथ रौनकें लगाने वाले अफराद इस आइन को तस्लीम करने से बाकायदा इनकार करते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। और महमूद खान अचकज़ई साहब ये तो वो शख्सियत हैं जिनकी पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लिए खिदमत है। ऐसा ही है ना? खुद मोहसिन दावड़, मंजूर पश्तीन, अली वज़ीर जैसे अफराद को पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में पसंद किया जाता है। क्यों किया जाता है? सब समझते हैं, कोई पागल नहीं है। अब मुझे कोई ये बता दे कि पाकिस्तान की एक ऐसी तंजीम जिसकी पाकिस्तान के अलावा भारत में, अमेरिका में, अफ़गानिस्तान में
پذیرائی ہو رہی ہو اور جو لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہیں وہ شکل سے بھی عمل سے بھی ضمیر فروش اور وطن دشمن ہے۔ ایسی تنظیم کی سرپرستی کرنے والے اور ایسی تنظیم کی حمایت کرنے والے افراد اس ملک کے عام آدمی کی بات کریں گے کیسے؟ یہ تو قوم کے نام پر تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کاروبار ہی قومیت کے نام پر ہے، قومیت کے نام پر تقسیم سے چلتا ہے ان کا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ میرے لفظ پر غور کیجئے گا، اس لفظ پہ غور کیجئے گا، یہ ان کے لیے کاروبار ہے۔ یہ قومیت کی ضرب لگا کر ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ ملک کے اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے۔ آج میں ان سے پوچھتی ہوں، ملک کے اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ جب ان کے اپنے عمل میں تضاد ہے، باقاعدہ تضاد ہے، ان کا اپنا کردار باقاعدہ مشکوک ہے، ان کے مفادات اور پڑوس ممالک کے مفادات ایک ہیں، یکساں ہیں، ایسے لوگ کریں گے اس پاکستانی قوم کی رہنمائی؟ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی رہنمائی؟ نہیں چاہیے۔ یہ بتائیں گے کہ فوج اور عدالت کو کیسے چلنا ہے؟ یہ ڈکٹیٹ کریں گے فوج کو؟ یہ عدالت کو بتائیں گے کہ کیسے چلنا چاہیے؟ یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ عدالت اپنے فریم میں رہے، فوج اپنے فریم میں رہے، میڈیا اپنے آپ میں رہے۔ بھائی تم لوگ کون ہو؟ تم لوگ اپنے آپ میں کیوں نہیں رہتے؟ اپنی حدود کا تعین تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے فریم میں تم لوگ رہو نا۔ تم کو حق کس نے دیا کہ تم پاکستان زندہ باد کہنے والے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو؟ کہ تم لوگ کہتے ہو وہ غیرت مندی نہیں ہے، تم لوگ اس کو غیرت مند تسلیم نہیں کرتے ہو؟ کس نے حق دیا تمہیں کہ تم پاکستان کے اندر پختونستان کی بات کرو؟ کس نے حق دیا تم لوگوں کو کہ تم مسئلے کو بنیاد بنا کر تفریق کی بات کرو، تقسیم کی بات کرو، یعنی اپنا مفاد نکالو، اپنا الو سیدھا کرو؟ عام الفاظ میں یہ کہیں گے ایسے لوگوں کو۔ آئین پر عملداری کی بات کرتے ہوئے پہلے اپنے گریبانوں میں کبھی جھانکنا تھا۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہی اس آئین کو نہیں مانتا، اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب اسی آئین کی کتاب کو لہرا کر کیا کہہ رہے تھے، ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے۔ پالیٹکس میں اس آئین کی روح سے فوجی کا کوئی رول، چاہے آئی ایس آئی کا ہو، ایم آئی کا ہو، کسی صورت قبول نہیں کرنا۔ ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا بھی راستہ روکنا ہوگا، اور ہم نے جناب بلاول بھٹو اور شہباز کی شکل میں خدا نخواستہ سول ڈکٹیٹرشپ کا بھی راستہ روکنا ہوگا۔ بات یہ ہے اس اجتماع نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ مقدم اور مقدس ہے۔ جو جج، جو جرنیل، جو سیاسی آدمی اس آئین کو نہیں مانتا، ہمیں اس سے بغاوت کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے خلاف صف آرا ہونا پڑے گا، اور ہمیں اس کے خلاف گلیوں میں نکلنا ہوگا۔ جو شخص اس آئین کو نہیں مانتا وہ محمود خان اچکزئی صاحب آپ کے برابر میں بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا آپ کو؟ جو شخص اس آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو آپ کی باتیں کون سنے گا جب آپ ایسے شخص کو ساتھ بٹھا کے اس طرح کی باتیں کریں گے؟ جو شخص کھلے عام آئین کی مخالفت کرتا ہے وہ آپ کا ہم پیالہ ہے، ہم نوالہ ہے، ساتھی ہے آپ کا، اور اس آئین کو نہ ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ پاکستان کے آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں۔ کون سنے گا آپ کی بات؟ کون کرے گا یقین؟ شاباش ہے آپ کو بھائی، شاباش ہے۔ فوج اور عدالت یہ دو آپ جیسے افراد کے نشانے پر رہے ہیں ہمیشہ، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بچے کو پتہ ہے بات۔ آپ کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، صحیح کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، تو پھر طے کر لینا کہ سیاسی لوگوں کے کام کیا ہیں۔ ملک کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو کس کو بلاتے ہیں یہ لوگ؟ فوج کو۔ دہشت گردی ہو تو فوج کو بلاتے ہو۔ آپ کو اپنے حلقے میں جلسہ تک کرنا ہو تو اس کی حفاظت کے لیے کس کو بلاتے ہو؟ فوج کو بلاتے ہو۔ سیاسی اختلافات شدید ہو جائیں اور ملک میں انارکی پھیلنے والی ہو تو فوج کو بلاتے ہو۔ کورونا سے لڑنا ہو تب بھی فوج کو بلاتے ہو، بارش سے بچنا ہو تب بھی فوج کو بلاتے ہو، قدرتی آفات ہو یا بڑے بڑے حادثات ہوں بلاتے پھر فوج کو ہی ہو۔ کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، اس کی تحقیقات کے لیے فوج کا سہارا لیتے ہو۔ عوام کے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک پہنچنے والے ہوں، کبھی آپ کے گریبانوں تک عوام کے ہاتھ پہنچنے والے ہوں تو ان سے بچنے کے لیے بھی فوج کو بلاتے ہو۔ چلو عوام سے پوچھ لو، سروے کروا لو،
کیوں عوام فوج اور عدالت پر آپ سے زیادہ اعتماد کرتی ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا اکیلے میں؟ کیوں کسی بڑے سانحے کا متاثرہ شخص بجائے آپ لوگوں کے آرمی چیف یا چیف جسٹس سے مدد مانگتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، آرمی چیف سے مدد مانگتا ہے یا پھر چیف جسٹس سے مدد مانگتا ہے، آپ لوگوں سے نہیں مانگتا؟ کبھی سوچا کیوں احتجاج کرنے والا عام فرد یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کو بلا کر یقین دہانی کرواؤ تب احتجاج ختم ہوگا؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ اس لیے کہ اس فوج نے کبھی اپنے لوگوں کا اعتماد نہیں توڑا، اس فوج نے کبھی اپنے عوام کو مایوس نہیں کیا، اس فوج نے کبھی اپنے ملک کے ساتھ سازش نہیں کی، غداری نہیں کی، اس فوج نے کبھی اس ملک اور اس کے لوگوں پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ وہی فوج ہے جس نے اپنے سے بڑے بڑے دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے، یہ وہی فوج ہے جس نے بھارت کو دن میں تارے دکھائے، یہ وہی فوج ہے جو ہر مسئلے میں پہلے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ وہی فوج ہے جو ہر آفت میں اپنی قوم کے ساتھ نظر آتی ہے، قوم کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی، غائب نہیں ہوتی۔ یہ وہی فوج ہے جو آپ لوگوں کے ناکام ہو جانے کے بعد مدد کو آتی۔ میرے جملے پہ غور کیجئے گا اور گرے بانوں میں جھانک کر دیکھیے گا، آپ لوگوں کے ناکام ہو جانے کے بعد یہ فوج مدد کو آتی ہے۔ اور دوسرا، آپ کو عدالت کھٹکتی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی سن لیجیے، آپ کو عدالت باقاعدہ کھٹکتی ہے، عدالت سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، سموٹو ایکشن سے مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پورے ملک میں دندناتے پھریں، باقاعدہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی سازشیں کریں، کھلے عام باتیں کریں، کھلے عام آپ لوگ کرپشن کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ جس پارلیمان کے تقدس کی آپ لوگ بات کرتے نہیں تھکتے، کل اسی پارلیمان میں ایک بل منظور کیا جانا تھا اور یہ بل ایسا تھا جس پر آپ کی ریاست کی ترقی کا انحصار تھا، اور اسی پارلیمان میں آپ کے اتحادیوں نے پوری کوشش کی کہ وہ بل منظور نہ ہو سکے۔ اس پارلیمان کے ذریعے آپ لوگوں نے خود کو تحفظ دینے کی کوشش کی، اسی پارلیمان کے ذریعے نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتے تھے، اسی پارلیمان کے ذریعے آپ لوگ ایسی قانون سازی کرنا چاہتے تھے کہ ادارے آپ کے آگے بے بس ہو جائیں، ادارے باقاعدہ مفلوج ہو جائیں، عدالتوں کے اختیارات کم ہو جائیں، کسی طرح نیب کو تو دفن ہی کر دیا جائے اور پورے ملک کو، عوام کو، سرکاری اداروں کو آپ جیسوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ بغاوت کرنی ہے نا تو کریں منظور پشتین کے خلاف، کریں محسن داوڑ کے خلاف جو اس آئین کو نہیں مانتے، پھر شاید کوئی آپ کی بات سن لے۔ لیکن آج آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے منافقت کی معراج پر جا پہنچے، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بغاوت کریں تو پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف کریں جنہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی ہے، 32,000 ارب کا قرضہ چڑھایا، ملک کو مقروض کر کے خود لندن پہنچ گئے۔ اگر آپ نے بغاوت کرنی ہے نا تو کریں بلاول کے خلاف، جن کی جماعت باقاعدہ 13 سالوں سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے، سندھ کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں وہ، اور سندھ کے عوام کا حال دیکھ لیں، ترس آئے گا۔ اگر آپ میں ذرا سی انسانیت ہوگی نا، ترس آئے گا آپ کو ان بیچاروں پہ۔ بغاوت کرنی ہے نا تو کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ملک کے سرکاری اداروں کا دیوالیہ نکال دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ بغاوت کرنی کریں ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے عوام سے ووٹ لے کر عوام کے ٹیکس کے پیسے چوری کیے۔ بغاوت کرنی کریں لیکن ایسے افراد کے خلاف جن کی وجہ سے آج بھی ایک عام آدمی 3 وقت کا کھانا کھانے کے لیے کسی فلاحی ادارے سے رجوع کرتا ہے۔ اچھا، وہ بھی آپ لوگوں سے رجوع نہیں کرتا، اس کو آپ سے امید نہیں ہے، وہ بھی فلاحی ادارے سے رجوع کرتا ہے کہ یہاں سے رجوع کروں تو شاید کھانا مل جائے۔ گرے بانوں میں جھانک کے نہیں دیکھتے آپ لوگ، دیکھیں ذرا، اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکیں گے۔ یہ کاندھے پر چادر ڈال کر ڈھونگ رچانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ نہ ہی پاکستان کے پختونوں کے نمائندے ہیں اور نہ ہی یہ عوام آپ کو جانتی ہے، نہ ہی جاننا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس آئین کے تابع آئیں، قانون کے تابع ہوں۔ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کرنے والوں کو یہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کی کتاب ڈھونڈیے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو غیرت سے خالی قرار دینے والوں سے متعلق یہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کی کتاب میں تلاش کیجئے، ڈھونڈیے۔ پاکستان کا کھا کر کسی اور ملک سے نمک حلالی کرنے والوں سے متعلق یہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کی کتاب آپ کے پاس ہے نا، اس میں ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔
پیسہ کھا کر جائیدادیں بنانے والوں سے متعلق آئین کیا کہتا ہے دیکھیے آئین کی کتاب کھول کر، بغیر کسی ثبوت ریاستی اداروں پر الزامات کی بچھاڑ کرنے والوں سے متعلق آئین کیا کہتا ہے، آئین کی کتاب کھنگالیے، تلاش کیجئے کیا کہتا ہے آئین، اور پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے خلاف بولنے والوں سے متعلق آئین کیا کہتا ہے۔ اپنے برابر میں بیٹھے محسن داوڑ کو بتائیے اور پھر خود سزا تجویز کیجئے، کیونکہ بڑی تجاویز ہے نا آپ کے پاس، تجویز کیجئے اس شخص کی سزا، کیونکہ آپ کا یہ ڈھونگ، اب آپ کا یہ ڈھونگ ایٹ لیسٹ اس ملک میں نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات کروں گی میں اس قانون کی جو معصوم بچوں سے زیادتی کرنے والے مجرموں کے خلاف بننے جا رہا ہے۔ معصوم بچوں، بچیوں اور کسی بھی خاتون سے زیادتی کرنے والے کی سزا یہ تجویز کی جا رہی ہے کہ اس کو نامرد بنا دیا جائے، لیکن ایک شخصیت نے اس قانون کی مخالفت کی ہے بڑے کھلے الفاظ میں، جن کا نام ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب۔ ان کا کیا کہنا ہے، پہلے ذرا ان کا کلپ دیکھیے گا۔ مولانا صاحب کیوں اس قانون کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں خواتین کیا واقعی مردوں کا ریپ کریں، ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے ہیں تو ان کا ریشیو کیا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی خواتین کی سزا کیا ہونی چاہیے پھر؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرنے کے لیے میں نے پروگرام میں دعوت دی ہے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو، اور میرے ساتھ موجود ہیں مہناز رحمان صاحبہ، سماجی رہنما عورت فاؤنڈیشن کی صدر بھی ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز میں مولانا صاحب آپ سے کروں گی، پھر مہناز آپ کی طرف آتی ہوں۔ مولانا صاحب، آپ کا اس قانون پر اختلاف آخر ہے کیا، اور خواتین مردوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، کیا واقعی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، کیسے؟ دیکھیں بہن، بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو دنیا میں ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہمارا دستور بھی اسلامی ہے، اور دستور میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول ایک فیصلہ دے دیں تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار اس میں استعمال کریں، اور پھر فرمایا گیا ان الحکم الا للہ، فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہی حاصل ہے، اور پھر کہا گیا وَلْيَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو آپ فیصلہ کریں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَلْيَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، جو لوگ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، جو لوگ قرآن پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں اس بات پہ ڈال ہیں، اس بات کے متقاضی ہیں کہ یہاں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، اور جو بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف ہوگا یہ اکیلے قرآن و سنت ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ مولانا صاحب ذرا آپ کھل کر بتا دیجئے نا پھر، کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سڑکوں پر، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے ملک کا مطالبہ اسلام کے نام پہ کیا گیا، یہ موٹر پہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک عورت محفوظ نہیں ہے، سڑک پر اس کے ساتھ ہی ہو گیا، قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس طرح کے مردوں کے بارے میں؟ بالکل اس سلسلے میں جو قرآن و سنت کا جو حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو جائے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سنگسار کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور دوسرا جو ہے یہ ایک ڈاکہ ہے عزت پر اس خاتون کی،
تو اس پر ان کو پھانسی دینا چاہیے اور یہ برسر عام ہونا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کا اچھا حکم مولانا ہے. صاحب ایک چیز ذرا کنفیوژن پھیلا رہی ہے. ایک منٹ ٹھہرے مولانا صاحب، ایک منٹ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ٹاپک پر بھی آئیں. پھر میں نے مہناز صاحبہ کو بھی گفتگو کا موقع دینا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. مولانا صاحب عورتوں نے مردوں کا ریپ کیا، یہ کس ملک میں ہوا، ہمارے ملک میں کب ہوا، ذرا مجھے پلیز سمجھائیے گا. یہ دیکھیں یہ تقریباً 3 دن پہلے گجرانوالہ میں بھی ابھی ہو چکا ہے. 3 نوجوان اوباش لڑکیاں جو ہیں ایک نوجوان کو اغوا کر کے انجیکشن لگا کے بے ہوشی کے عالم میں ان کو ریپ کا نشانہ بنایا ہے، پھر ان کو وہاں ہی چھوڑ کے اخباروں میں باقاعدہ وہ اخبار کی کٹنگ بھی میرے پاس ہے. اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس طرح ہو چکے ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں سقم ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے یعنی اس مجرم کے ساتھ انہوں نے معاونت کی ہو تو ان کے لیے کیا سزا ہوگا. میرے کہنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس وقت ایسا قانون بنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. قرآن و سنت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ وہاں مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے دونوں کے لیے سزا برابر ہے، وہاں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی. اور جو ہم مغرب کے دل دادہ ہو گئے ہیں اور مغرب سے قوانین لاتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی مہناز صاحبہ، آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی، آپ کیا اگری کرتے ہیں ان کی باتوں سے؟ مہناز صاحبہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عورتیں مردوں کا ریپ کرتی ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ پلیز ذرا. میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے ایسا نہیں سنا کبھی بھی، اور ہم نے تو جو آج تک دیکھا اور سنا ہے وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہی ہم نے دیکھے اور سنے. اور ظاہر ہے ہم انہیں کے لیے انصاف مانگتے ہیں ہمیشہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہم بنائیں جہاں بچے باہر نکلیں تو والدین کو یہ ڈر نہیں ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، عورتیں باہر نکلیں تو ان کو یہ ڈر نہیں ہو کہ ان کو ان کے ساتھ کچھ غلط کام ہوگا، جیسے کہ ابھی ہوا لاہور موٹر وے پہ جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہی تو ہم عورتیں ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ عورت کو یہ حق نہ کہنے کا حق ہو، عورت کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو. یہی تو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کیونکہ یہ جو کرتے ہیں یہ جو اس طرح کے مرد ہے جو لاہور موٹر وے پہ کیا، ظاہر ہے انہیں کوئی حق نہیں تھا اور یہی ہم مطالبہ کرتے ہیں. لیکن ہماری اس بات کو پتہ نہیں بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے. جب یہ نوجوان لڑکیوں نے کہا میرا جسم میری مرضی، تو ان کا یہی مطلب تھا کہ یہ موٹر وے جیسے واقعات نہیں ہونی چاہیے. اگر عورت نہیں چاہتی تو نہیں ہوگا، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. کوئی یہاں کوئی مرد عورت کی لڑائی جنگ نہیں ہے. لڑائی اور جنگ ہمیشہ ظالم اور مظلوم کی ہوتی ہے. جو بھی ظالم کے دھرتی پہ ہوگا، بڑی پیاری بات کی آپ نے. مرد عورت کی لڑائی نہیں ہے، ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ نے مہناز صاحبہ کی گفتگو بھی سنی، اگر کچھ کہنا چاہیں آپ ان کی کسی بات کا جواب دینا چاہیں. دوسری بات یہ مولانا صاحب جو جنسی زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا محسوس ہوتی ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں جی میرا جسم میری مرضی کے بارے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میرا جسم میری مرضی. دیکھیں نہ میرا جسم میرا ہے، نہ زبان میری ہے، نہ آنکھ میرے ہے، نہ بدن میرا ہے. یہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کی امانتیں ہیں اور مجھے ان امانتوں کو اسی انداز میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے طریقے بتائے ہیں. اور یہ بات بالکل غلط ہے. یہ مغرب زدہ خواتین کی، مغرب زدہ لوگوں کی یہ نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ابھی کورونا وبا جو آئی تھی یہ لوگ کہاں گئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ میرا جسم میری مرضی؟ تو یہ بات جو ہے نا جی، دیکھیں میرا بدن میرا اپنا نہیں ہے. جو کچھ قوتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، میں ان قوتوں کو اسی انداز میں استعمال کروں گا جس کو شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، قرآن و سنت نے مجھے اجازت دی ہے. اب جہاں تک یہ ریپ کا معاملہ ہے میں ان سے آگے ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو فوری طور پر، میرا تو یہ مدعا ہے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 2 ججوں پر، ایک عالم دین ہو اور ایک جدید تعلیم یافتہ جج ہو، ان 2 ججوں پر مشتمل شرعی عدالت قائم کی جائے اور اس کو اپیل کا حق بھی نہ دی جائے. اور یہ جو ہے ناقابل اصلاح بھی ہو، اصلاح بھی ان کے درمیان نہ ہو، اور حکومت مدعی ہو
اور یہ 2 مہینے کے اندر فیصلہ ہو، اور جہاں بھی ریپ ہو چکا ہو، ہماری بچی کے ساتھ ہو چکا ہو یا ہماری بہن کے ساتھ یا ہماری ایک ماں کے ساتھ ہو چکی ہو یہ ریپ، تو ان کو فوری طور پر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کو سنسار کیا جائے، اور سخت سے سخت تدریب بلکہ برسر عام اور 24 گھنٹے تک ان کو لٹکا کے رکھا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدقسمت انسان ہے کہ اپنی ہی ایک بہن کے ساتھ، اپنی ایک بچی کے ساتھ اس طرح زیادتی انہوں نے کی ہے۔ اس میں تو بالکل میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن میرا جسم میرے مرضی میں، ہم بالکل ساتھ نہیں ہے، جسم ہمارا نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور مرضی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی، اور اسی انداز میں اتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اتنی مرضی ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان کے ارشادات کے مطابق، اللہ کے ہدایات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بدن کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی قوتیں ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، مولانا صاحب نے تو میرا جسم میری مرضی پہ بہت لمبا لیکچر دے دیا جی۔ میں ناز، میرے کہتے مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ایک انصاف پہ مبنی ترقی یافتہ معاشرہ چاہتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، عورتوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم زیادتی کے خلاف ہیں، ہم پسماندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا چاند پہ مریخ پہنچ گئی ہے، تو خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو بھی تعلیم دیں، سائنسی تعلیم دیں، سائنس کی ترقی ہو، ایجادات ہوں۔ اتنی ایجادات جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں انہی کے خلاف ہم بولتے ہیں اور مزید کوئی دروازے بند کر رہے ہیں۔ تو پلیز سائنسی ترقی کرنے میں، سائنس کی ترقی ہی میں ہمارے مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی۔ تاثر دینے کی کوشش کی رہے تھے، جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، آپ نے بھی سنا، تمام لوگ سنتے ہیں کہ اکثر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے مہناز صاحبہ کہ یہ عورت کا قصور ہے، یعنی عورت کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی اس کی ذمہ دار کسی حد تک عورت ہی ہے، اسی کو ٹھہرایا جاتا ہے چونکہ اس کا لباس ایسا تھا، چونکہ اس عورت کا پتہ نہیں انداز ایسا ہوگا۔ یعنی ایسی ذہنیت کے حامل افراد، یہ مائنڈ سیٹ ہی تو سب سے بڑا مسئلہ نہیں ان واقعات کا۔ اور میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، کیا پھر اس مرد کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ عورت کا لباس اگر غیر مناسب ہے تو آپ نے اس کا ریپ کر دیا؟ بھئی آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، بلکہ آپ کے توسع سے پلیز مولانا صاحب سے کہیں مجھے بولنے دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ قبر میں آپ کی طرف آتی ہوں، مہناز سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ میری بات سنیے، مولانا صاحب سے کہ بہت بولا انہوں نے، مجھے بولنے جی 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 پلیز مہناز صاحبہ کہ ٹھیک ہے خاموش ہے وہ، ٹھیک ہے جی آپ کنٹینیو کیجئے پلیز۔ عورت ہے، اب آپ دونوں سن لیں کہ قبر میں جو کفن میں لپٹی ہوئی عورت ہے اسے نکال کے جو یہ مرد حضرات ریپ کرتے ہیں، وہ کفن کو دیکھ کے ان کو بڑی اچھی بات کی آپ نے، بالکل کفن والی عورت کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑتے مدرسوں میں یہ لوگ۔ یہ کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ اب اس بچی نے کیا فحاشی پھیلائی ہوگی جس بچی کا ریپ ہو جائے گا 4-5 سال کی عمر میں؟ ارے 5 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑتے، 2.5 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑتے، قبر میں پڑی ہوئی مردہ عورت کو نہیں چھوڑتے۔ کیا بات کرتے ہیں یہ؟ جواب دیں نا اس کا، آپ جواب دیں۔ جی مولانا صاحب اب یہی سوال آپ سے میں پوچھوں گی کہ اکثر یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تو عورت کا لباس ایسے ہے، یہ عورتیں فحاشی پھیلا رہی ہیں جن کو دیکھ کر اس طرح ہو رہا ہے، تو جو بچیاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جن پہ صرف پیار آ سکتا ہے، آپ کو بچوں والا پیار، آپ ان کے ساتھ بھی ریپ کے جو واقعات پیش آتے ہیں، ان بچیوں نے کون سی ایسی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، کیا فحاشی پھیلاتی ہے، یہ کیا ایک موقف دیا جاتا ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ میری بات سنیں ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام سے ناشناسائی ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کے احکامات کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے کوشش نہیں کی ہے کہ اللہ کیا فتح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور خواتین کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ ایک بات، خاتون کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ مقام کسی بھی مذہب نے ان کو نہیں دیا ہے۔ وہ ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں کے تلے جو ہے نیچے جو ہے جنت کو رکھا گیا ہے، یعنی ان کی تابعداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اسلام جنت نے سے عورت کو نوازتے بہت ہیں۔ مقام عزت دی۔ یہی عورت ہے جب یہ بیوی کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے
اور بھی مقام یعنی اونچا ہو جاتے ہیں، مقام اونچا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کا وزیر داخلہ تمام اختیارات کا مالک یہی خاتون ہے۔ اگر اس کے بچے ہوں تو بچوں پیدا ہونے کے بعد وہ ایک مالکہ کی حیثیت اختیار مولانا صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹتی ہوں، اسلام کی بات تو میں کر ہی نہیں رہی، اس میں تو کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، میں بھی مسلمان ہوں، مہناز صاحب بھی مسلمان ہیں، آپ بھی، ہم سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، تاثر دیتے ہیں، ان لوگوں کے اس مائنڈ سیٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ عرض کر رہا ہوں جی، ایک دو واقعہ کہیں مسجدوں میں یا کہیں مدرسوں میں ہو چکا ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج کل جو کچھ کریں، کیا کل پرسوں یہ 12 دن کا جو واقعہ ہو چکا ہے، کیا یہ مدرسے میں پڑھنے والا بندہ تھا؟ کیا یہ مدرسے میں رہ رہا تھا؟ یا کیا یہ مسجد سے آیا تھا؟ کیا یہ کسی دینی ادارے سے آیا تھا؟ لیکن یہ غلط بات ہے، مدرسے کی بات بھی نہیں ہو رہی، ایک دو مدرسوں آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے، یہ مغرب زدہ لوگ ہیں، مولانا صاحب مغرب میں لوگ کیسا لباس پہن کے پھرتے ہیں، مغرب میں کتنا لوگ اوپن ہیں، میری بات سنیے گا ایک منٹ مولانا صاحب، وہاں پہ کتنے لوگ لبرل ہیں، تو وہاں پہ تو آئے دن اس طرح کے واقعات پیش ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی معاشرہ بھی کسی چیز کا نام ہے نا، اور اس غلامی میں انہوں نے اپنا زندگی گزارا ہے، اب بھی اس غلامی میں یہ ہے، اسی وجہ سے مغرب میں عورتیں جس سوریہ میں پھر رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہر وقت مرد ان عورتوں کے ریپ کرتے پھریں۔ میں ناز آپ کا پوائنٹ چاہوں گی، یہ آپ کسی اور سائڈ پہ نکل گئے، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، میں اگری کرتی ہوں، لیکن نہیں، آپ یہ بات سمجھیں، ہمارا معاشرہ تربیت، آپ تو بات کر رہے ہیں، آپ کو کہیں اور لے گئے مولانا صاحب، فیصلہ قاضی بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمیں کیوں بلایا ہے یہاں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بہن بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں اس کو مولانا صاحب آپ بالکل صحیح باتیں کہہ رہے ہیں، آپ چاہے بہت وہ اچھی مولوی کی بات کر شکل رہے میں ہو، ہیں، وہ لیکن درندہ میں ہے، وہی پوچھ انسان رہی ہوں کہ نہیں ہے، ہمارے وہ معاشرے میں شیطان پھر ہے، مرد عورت کو چاہے عزت وہ کیوں نہیں کسی دے کالج رہا؟ سے وابستہ ہو، چاہے وہ کسی یونیورسٹی سے وابستہ ہو، چاہے وہ کسی چینل سے وابستہ ہو، چاہے وہ جس ادارے سے بھی وابستہ ہو، جو یہ کام کرتا ہے میں اس کو درندہ، اس کو انسانی نہیں سمجھتا، اس میں انسانیت ہے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میرا ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مہناز کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، یہی لوگ بھی مغرب زدہ، ان کے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جی مہناز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، جی مہناز صاحبہ۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام میں خدا اور بندے کے درمیان کوئی مولوی کوئی پادری حائل نہیں ہوتا، ہر بندے کا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ یہ جب جو بھی لوگ، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی، جو بھی اسلام کا نام لیتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کی سنت کو اس طرح سے بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنے مہربان تھے، وہ کتنے شفیق تھے، وہ کتنے معاف کرنے والے تھے ہمارے پیارے نبی۔ تو مطلب جن باتوں کی آپ کو پیروی کرنی چاہیے وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں، اور آپ مطلب مذہب کے نام پہ آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جبکہ اسلام تو ہے ہی محبت اور امن کا مذہب۔ اور عورتوں پہ کتنے آپ مہربان تھے، اور عورتیں مسجد نبوی میں جا کے کیسے باقاعدہ ان سے مختلف موضوعات پہ بحث بھی کرتی تھی، اپنے مطالبات بھی رکھتی تھی، انہوں نے تو کبھی عورتوں کے ساتھ سختی کی کوئی بات نہیں کی۔ مجھے ہسٹری میں کوئی اٹھا کے دیکھ لے، مطلب وہ تو بہت ہی مہربان تھے۔ یہ آج کا جو مذہب کے نام پہ سنگ دلی اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتی، میں اب اس پہ کیا بولوں۔ اور مذہب دیکھیے کسی ایک کا اجارہ داری نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، پوچھیے۔ ٹھیک ہے مہناز، آپ کہہ رہی ہیں آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، مولانا صاحب سے سمجھنے کی کوشش کر دیجیے، مولانا صاحب رہنمائی کیجیے گا ذرا۔ دیکھیں بالکل اس کی یہ بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت تھے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، سب کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے، ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، لیکن وہ تعلق جو ہے اگر قائم ہوتا ہے تو ان کے بدن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ہے، یہ اللہ والا بندہ ہے، اور اس کے بھیرنا، اس کا اٹھنا، اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کے شب و روز،
ان کے گفتار، یہ سارے جو ہیں عقائد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، اس کی زندگی کے مطابق یہ گزرتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کو اگر ہم سمجھ لیں، اسلام کو ہم سمجھے نہیں ہیں، حقیقت ہے کہ ہم نے نہیں سمجھا۔ دیکھیں قومی اسمبلی میں جب بحث آئی، میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ سب سے زیادہ دل جو دکھا ہے میرا دکھا ہے، اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جماعت اسلامی پاکستان سے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی سے لے کر پشاور تک سب سے پہلے ہمارے خواتین میدان میں آ گئی۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ نکلے، اس کا یہ مطالبہ کریں۔ اسمبلی میں سب سے زیادہ جذباتی تقریر میں نے کی ہے، کیونکہ وہ میری بہن ہے، وہ میری ماں ہے، وہ میری بچی ہے۔ میں کسی پر احسان نہیں کرتا، میں اپنے بچے کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں اپنے ماں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں اپنے بہن کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں ایک مسلمان خاتون کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ظالم کو، اور ابھی تک یہ بھی حکومت کی ناکامی ہے، پولیس کی ناکامی ہے۔ اب پولیس جو ہے مجرموں کا اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو 2013 میں بھی اسی بندے پر، عابد علی کہ کیا ہے بدقسمت درندہ، اس پر ماں اور بچی، ان کی بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس ہے، FIR درج ہوا ہے، اور ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں گرفتار ہوا تھا، اس کا DNA ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا، لیکن پھر مصالحت ہو گئی۔ کیوں مصالحت ہو گئی؟ کیسے مصالحت ہو گئی؟ حکومت کہاں ہے؟ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ کیوں ان کو سزا نہیں ملی؟ ان کو موقع کیوں دیا گیا کہ دوبارہ اس طرح کا کیس ان سے سرزد ہو جائے؟ کیا یہ ایک مولوی کا کردار تھا، کسی مدرسے کا کردار تھا، یا حکومت اور پولیس کا کردار تھا؟ تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہنوں کو تحفظ ملنے چاہیے۔ میرے بچوں کو دیکھیں، یہ 5-6 سال کی بچی جو ہے، خدا کی قسم اگر کراچی میں کسی غیر مسلم کا بچی بھی ہو، وہ میری بچی ہے، ٹھیک ہے، میں بحیثیت پاکستانی۔ یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی، کسی غیر مسلم کی بیٹی بھی ہوگی تو وہ ہماری پاکستان کی شہری، پاکستانی ہے، وہ بیٹی، وہ میری بیٹی ہے، اچھا میں آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، اگر باہر ملک میں بھی ہے وہ بھی میری بچی ہے۔ بالکل، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ کاش ہر مرد اس طرح سوچ سکتا تو ایسے واقعات ہی نہ ہوتے۔ مہناز، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جو جنسی درندگی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کمی لانے کے لیے آپ کیا تجویز کریں گی؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا ضروری ہے؟ کیا ہمیں تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہی؟ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بچوں کو بتانا پڑے گا کیا؟ جی بالکل بالکل، بچوں کو صحیح اور غلط کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز سکھانی چاہیے۔ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں کیا جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، انہوں نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اکثر جب بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس وقت یہ پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، یہ غلط ہے یا صحیح، بچے کو نہیں پتا ہوتا۔ تو بچے کو ضرور بتانا چاہیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیں میں بات کر رہی، یہ کیوں شروع ہو گئے بیچ میں؟ جب یہ بول رہے تھے، یہ بہت زیادہ بولے، میں تو چپ رہی ہوں نا، بالکل غلط بات آپ کہہ رہی ہیں نا جی، غلط بات، یہ فطری چیز ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بلوغت پہ پہنچ جاتا ہے، سب کچھ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ میں کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور یہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم دیں گے تو مغرب بن جائے گا، خاندانی نظام تباہ ہوگا، اور وہاں زنا کے اڈے بنیں گے، فحاشی بڑھے گی، بے حیائی بڑھے گی، اور پھر یہ ریپ ہوں گے۔ ہم یہ کہتے بھئی آپ تو دوسروں کو بولنے نہیں دیتے، آپ لوگوں کا شروع سے مولانا صاحب ذرا سنیے تو صحیح کہنا کیا چاہ رہی ہیں، پھر آپ کو میں موقع دیتی ہوں۔ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں، اس میں آپ ان کی وہ سٹوریز پڑھ لیں، اس میں بچے یہی کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اتنا شعور دینا چاہیے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ گڈ ٹچ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے۔ اگر اس بات میں کیا بالکل بچوں کو یہ پتا ہو کہ کوئی بھی انکل آپ کو اس طرح ہاتھ لگا رہا ہے تو نہیں لگا سکتا، کچھ باڈی پارٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ کوئی بچے کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو اس میں یہ بات ضرور ملے گی کہ بچے نے کہا کہ اس وقت میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا، کسی بڑے نے، ایڈلٹ نے، لیکن مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ
हुआ क्या, ये सही हुआ है या गलत हुआ, बच्चों को इतनी सेंस नहीं होती। अच्छा सॉरी, मैं महनाज आपकी बात काट रही हूँ, वक्त की कमी, जरा मेरा एक पॉइंट समझ लीजिएगा, मैं आप दोनों से समझना चाहूंगी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग शायद हमारे यहाँ बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। बहुत से बच्चों के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं, लेकिन वो बच्चे घबरा रहे होते हैं, वो घबराहट में अपने माँ बाप को भी नहीं बता पा रहे होते। तो मेरा ये ख्याल है कि माँ बाप की इतनी दोस्ती होनी चाहिए बच्चों के साथ कि बच्चे सबसे पहले अपनी माँ को या बाप को जाके बताएं कि फलां अंकल ने मेरे साथ ये करने की कोशिश की, और अफसोस के साथ अपने ही होते हैं, आसपास के कोई पड़ोसी निकल आया, कोई बाप का रिश्तेदार, कोई माँ का रिश्तेदार बच्ची को लेकर अगवा करके चला गया, बच्चे के साथ करके चला गया। बेशक वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल रखें, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो आके हर बात शेयर कर सकें, क्योंकि अक्सर बच्चे डर के मारे नहीं करते शेयरिंग करें। ठीक है, अच्छा मौलाना साहब आपका लास्ट कमेंट समझा जाएगा या कुछ। ठीक है, बच्चे घबराते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। ठीक है महनाज, मेरे पास 30 सेकंड है, मौलाना साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखें बात सुनिए, असल में बात यह है कि अगर वो वालिदैन को बता दें तो वो क्या करेंगे, कानून नहीं है। और जब आप थाना जाते हैं और वहाँ आपका FIR, आज ही एक सोशल मीडिया पे एक बच्ची की तस्वीर आई है, वो रो रही है, वो लहूलहान है, उसके चेहरे पे ज़ख्मों के निशान हैं और उनको मारा गया है। 8 साल तक एक दरिंदे ने उसको इस्तेमाल किया और यही उनको यकीन दिलाते रहे कि मैं आपसे शादी करूंगा। और आज वो कह रही है कि मैं जब वहाँ गई मैं वहाँ और अपने कुछ पैसे भी मुझसे लिए थे, मुतालबा किया तो मुझे मारा गया, मुझे लहाँ किया गया, और मेरी ये बात आप आगे पहुँचा दें। तो असल में यहाँ कानून नहीं है, कानून की हुक्मरानी करना है। दोनों मेहमानों क्रिया डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।